बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। उसमें नुमाया यही है कि महारंग लांगो की एक जो आर्टिकल है वो छप गई दी गार्डियन में। उस हवाले से काफ़ी मुतनाज़ा चीज़ें सामने आ रही हैं। उन्होंने जो क्लेम किया है अपने आर्टिकल में वो काफ़ी उसके मतलब अगर देखा जाए तो ज़्यादातर झूठ ही था, उसमें तज़ाद बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से मैं चाहूँगा कि अपने गेस्ट से भी सवालात करूँ। आवाम को भी बहुत सारी चीज़ें पता हैं जो उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखी हैं, वो चीज़ें वैसी हैं नहीं जैसी पेश करने की कोशिश की गई है आलमी हमदर्दी हासिल करने के लिए से, या फिर कुछ और भी हो सकता है। पहला सवाल तो ऑब्वियसली मैं यही करूँगा कि भाई किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के हवाले से भी लिख रही हैं और ये भी बता रही हैं कि मेरा आर्टिकल भी छप रहा है, और एक-एक चीज़ आप बता रही हैं। किसी न किसी तरीके से हमारे जो पाकिस्तान के रियासती इदारे हैं उनको भी आप ब्लेम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से हो रही हैं, कौन-सी कुव्वतें उसके पीछे हो सकती हैं? और उस हवाले से मैं सवाल करूँगा अपने गेस्ट से। आगे चल के दीगर चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जो मिडल ईस्ट में एक क्राइसिस चल रही है उस हवाले से कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए, मैं चाहूँगा कि अपने गेस्ट से उसके हवाले में भी बात करूँ। तो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद है शेर सियालवी साहब। उनसे बात करते हैं। शेर भाई खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। शेर भाई, सबसे पहले तो मैं ये इस आर्टिकल के हवाले से ही आपसे पूछना चाहूँगा कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि आप कैद तन्हाई में रहकर अपना आर्टिकल भी छाप सकें, वो भी इतने नामावर जो मीडिया आउटलेट है या फिर न्यूज़ एजेंसी हैं द गार्डियन, उसमें ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बुकटी साहब, मारंग बीबी का आर्टिकल, अभी उसके हुँ, समरी के पॉइंट्स तो हमने भी पढ़े। सही। देखें, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं, हुँ, किसी से मिलने की इजाज़त नहीं है, बिल्कुल। किसी को देखने की इजाज़त नहीं है, किसी से हम कलाम होने की इजाज़त नहीं है, हुँ, किसी के साथ आप गुफ्तगू करें, कोई पॉइंट शेयर करें। जब आप बात नहीं कर सकते किसी से, हुँ, आप ऐसे सिनेरियो में एक पूरा आर्टिकल अंग्रेज़ी में लिखते हैं, हुँ, वफ़ादार लोगों को ढूँढते हैं, फिर उनको देते हैं, फिर वो किसी और ख़ास बंदे तक पहुँचाता है जो द गार्डियन तक पहुँचा देता है, एक हुँ, इंटरनेशनल आउटलेट तक पहुँच जाता है। मेरा सवाल ये है कि यहाँ तो एक मारंग बीबी है। हुँ, द गार्डियन वालों को गज़ा के हज़ारों बच्चे में से किसी का भी ख़त नहीं पहुँचा होगा। हुँ, उन्हें ईरान के 170 बेटियाँ शहीद हुई हैं, उनमें से किसी का ख़त नहीं पहुँचा होगा। बिल्कुल। उन्हें लेबनान में जो कुछ हो रहा है उनमें से किसी का ख़त नहीं पहुँचा होगा। उन्हें सीरिया, लिबिया में, अफ़गानिस्तान में जो नेटो फ़ोर्सेस ने आके किया, किसी हुँ, का ख़त नहीं पहुँचा। आज तक मैंने तो गार्डियन में इस तरीके की कोई स्टोरी हुँ, नहीं देखी। बिल्कुल तो अनफॉर्चुनेटली। सवाल ये है कि क्या ये ख़त इन्होंने खुद लिखा भी है कि नहीं? क्या हुँ, ये आर्टिकल इनका अपना है भी कि नहीं? या पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए ऐसा खेल खेला जा रहा है? हुँ, यकीनन मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि हम लोग बलूचिस्तान नहीं दे रहे यूएस आर्म्ड फोर्सेस को। सही। दे वांटेड कि भई हम वी वांट टू इंटरवीन इनटू ईरान थ्रू पाकिस्तान। ग्राउंड फोर्सेस उन्होंने उतारनी है। हुँ, उन्होंने इनडायरेक्टली हमें कहा, हमने कहा हम तो ऑलरेडी अफ़गानिस्तान में मसरूफ़ हैं। हुँ, अब अल्लाह ने खैर की कि बड़ी करम नवाज़ी हुई, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी हद तक राज़ीनामा हो गया, हुँ, अमन बिल्कुल, हो गया, बॉर्डर बिल्कुल। ओपन हो गया, लोग आ जा रहे हैं। तो वो फिर प्रेशराइज़ करना शुरू हो गया कि तुम्हारा तो अमन हो गया वहाँ, हुँ, अब इधर बदअमनी फैलाओ हमारे लिए, हुँ, यहाँ पर फ़साद बर्पा करो हमारे लिए। तो हमने कहा भई नहीं, माज़ी में भी आपने हमें धमकी दी थी कि वी विल सेंड यू टू द स्टोन एज, हुँ, और अगर आपने रास्ता ना दिया तो रास्ता दे के हम 20-25 सालों से तो पछता रहे हैं। सही। तो जिस तरीके से ट्रंप ने धमकी दी यूके को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुद खोल लो, आप नए हुँ, हॉर्मुज़, हम कोई नहीं खोल रहे, हमारे बिल्कुल। पास अपना तेल है, या हमसे ख़रीदो या वहाँ से लेना है तो फिर देख लो, हुँ, और हम तो फिर अपने रेट के हिसाब से देंगे। और फ्रांस को भी उसने धमकी दी, नेटो ममालिक को कहा मैं नेटो से अलग हो रहा हूँ, अमेरिका जो है वो अलग हो रहा है, हुँ, क्योंकि तुम लोग मुश्किल वक्त में हमारे साथ नहीं खड़े हुए, हमने अपनी जंग खुद लड़ी है, तुम भी अपनी खुद लड़ लेना। बिल्कुल। इसी तरीके से उसने सऊदी शेख को बोला कि तुम जो, अब वो जुमले मैं इधर नहीं बोल सकता, फैमिलीज देख हुँ, रही होती हैं, लेकिन तुम मेरे जूते चाटो, तुम जो है ना वो टीसी चापलूसी करो और तुम्हें ये करना पड़ेगा, और सही। उसे बता दो कि वो ये करे और उसे करना होगा। 2-3 बार ये जुमला बोला। हुँ, क्यों? क्योंकि ही वांटेड कि सऊदी क्राउन प्रिंस, जो बड़ा सेंसिबल एक्ट कर रहा है इस वक्त, सही। उसे पूरी तरीके से धकेलना चाहते थे वो ईरान जंग में। पाकिस्तान इंटरवीन कर चुका। पाकिस्तान ने कहा भाई आप इस तरह का चलना चाहिएगा, हुँ, आपकी अपनी आवाम आपसे कंट्रोल में नहीं आएगी, वो आवाम भूल जाएगी कौन सुन्नी है कौन शिया। आवाम जो है वो फिर हुँ,
آپ کو بھی وہی ڈنڈا دے گی جو عوام دینا چاہ رہی ہے ان انگریزوں کو. صحیح. تو اسے بھی باتیں سنائیں. پھر عرب ممالک نے تعاون نہیں کیا کہ جناب ٹھیک ہے عرب ممالک میں امریکن بیسس پہ اٹیک ہوا, عرب ممالک نے ریٹیلیٹ نہیں کیا ایران کے اگینسٹ, صرف ڈیفینس کیا ہے کہ راکٹ ادھر نہ آگے نہیں تو روک لیے, رسپونڈ بیک نہیں کیا ایران پہ. تو پھر امریکن جو ترجمان تھی اس نے کہا کہ جناب ٹرمپ دلچسپی رکھتا ہے کہ ایران جنگ میں جتنے اخراجات ہیں وہ ہم دیں, عرب ممالک دیں. صحیح. تو اسی طریقے سے سب کو پریشرائز کر رہا ہے. اب ہمیں پریشرائز کیسے کرتا ہے؟ ہمارے آپ کو پتہ ہے جب سے عاصم منیر ٹینیور آیا بالکل تو چین کے ساتھ بھی تھوڑے سے جو حالات عمران خان دور میں ڈسٹرب ہوئے ہوئے تھے سی پیک کے, وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے. ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, گورنمنٹ نے دورے شورے کیے, تو فوراً امریکن کانگریس میں قرارداد آ گئی 30 سینیٹرز کی جانب سے کہ ہم عمران خان کو ریلیز کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ بالکل ایسے ہی. اچھا, پریشرائز کر رہے ہیں کیونکہ تم چائنا سے دور ہو جاؤ. ہماری گورنمنٹ کے کچھ لوگ یار آپ نے خان سے کیا کروانا ہے, ہم سے کروا لو. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. پھر وہ ادھر آ گئے. مطلب ان کو پھر جب امریکہ تھوڑا دائیں بائیں ہوتا ہے تو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے آپ کو نوبل پرائز دے دیں گے. وہ پھر 2-3 مہینے اس طرف ہو جاتا ہے. پھر جنگوں کا معاملہ آتا ہے. اب ہم تو ڈکلیئر کر رہے ہیں, کلیم بھی کر رہے ہیں ہم جیت گئے. انڈیا کوئی کلیم نہیں کر رہا کہ وہ جیتا ہوا ہے, لیکن جنگ کون جیتا یہ تو تھرڈ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. تو دنیا کے سامنے تھرڈ پارٹی امریکہ تھا, روس تھا, چین تھا. چین نے کہا ہم جیت گئے, روس نیوٹرل تھا کیونکہ ان کا S-400 ہم نے تباہ کیا ہوا تھا, اسے ایک الگ صدمہ تھا. فرانس کو الگ صدمہ تھا. ناؤ امریکہ ہیز ٹو گیو اے ڈیسیژن. تو ہم نے کہا نوبل پرائز, اس نے کہا 6 جیٹس ور ڈاؤن. ہم نے کہا نوبل پرائز, اس نے کہا 7 جیٹس ور ڈاؤن. نوبل پرائز 11 جیٹس ور ڈاؤن. اب 11 تک تو پہنچ گیا تھا. تو جو اس طریقے کے کلاؤنز ہوتے ہیں, اس طریقے کے جوکرز ہوتے ہیں جو بچگانہ سوچ رکھتے ہیں, بچگانہ خواہشات رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کو تو آپ چھوٹے موٹے ٹافیاں, چاکلیٹس یا نمک پارے, شکر پارے دے کے یا مکھانے دے کے, یہ ریوڑی کھلا کے راضی کر لیتے ہیں. بالکل. لیکن جب انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں یار کام ریوڑیوں سے نہیں چل رہا, وہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو دھمکاتے ہیں. تو اب جو ہمیں دھمکایا جا رہا ہے اس طریقے کے, آج گارڈین سے آ گیا لیٹر, وہ آرٹیکل پبلش ہو گیا مارنگ کا. کل ہو سکتا ہے یہ منظور پشتین کا کوئی آرٹیکل پبلش کروا دیں نیو یارک ٹائمز میں. وہ 27 والی کانفرنس تو مجھے نہیں لگتا کہیں اس کے مجھے اثرات نظر نہیں آئے, وہ تو ناکام گئی. تو وہ کانفرنس بھی انہوں نے دیکھے نا ایسے موقع پہ کرائی. ایک طرف دنیا کی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو میں وہاں بلوچستان کی دکھ ہوا ہے, وہ بھی انگریزوں کو. واہ بھائی واہ, مطلب آفرین نہیں ہے. بالکل. تو ایسا کام کرتے ہیں یہ لوگ in order to let پاکستان know کہ بھائی تمہارے جو کمزوریاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. بلوچستان تمہاری کمزوری ثابت ہو سکتی ہے, KP تمہاری کمزوری ثابت ہو سکتی ہے, سندھو دیش کی تحریکیں تمہاری کمزوری ثابت ہو سکتی ہیں, سنی شیعہ اختلافات تمہارے کمزوریاں ثابت ہو سکتی ہیں. تو ہم جانتے ہیں سارا کچھ, صحیح, تاکہ پاکستان جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے. اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جو حافظ بیٹھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے دلیر ہے لیکن عقل مند بھی ہے. بالکل. اسے پتہ ہے کہ سارا کام جو ہے نا وہ حالا لالا مچانے سے نہیں ہوتا, بڑا فہم و فراست سے بھی کچھ کام ہوتے ہیں. تو دا وے ہی از ڈیلنگ ود دا سچویشن, اس بندے کو کریڈٹ دینا چاہیے. دا وے ہی از ڈیلنگ ود آل آڈز, ایک طرف مودی ہے, دوسری طرف نیتن یاہو ہے, تیسری طرف ٹرمپ جیسا کلاؤن ہے. تو وہ کسی بھی وقت کوئی بھی فٹیگ ہم پہ ڈال سکتے. بالکل ایسے ہی. اور ایسے موقع پہ جب اتنی بڑی فٹیگ ہم پہ ڈلی ہوئی تھی کہ آپ ایران کے اگینسٹ جائیں, اور ہم نہیں جا رہے, ہم بلکہ الٹا انہیں سپورٹ کر رہے ہیں. آج ایران کی خواتین پاکستانی جھنڈے لے کے سڑکوں پہ ویڈیو دیکھے میں نے, تو اٹ مینس پاکستان از ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. تو وہ آگ تو انہیں لگے گی. تو آگ ظاہر ہے جب ایک گھر میں لگتی ہے تو ہوا کا رخ مختلف جگہوں پہ ہوتا ہے, آس پاس کے گھر بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو دے وانٹ ٹو افیکٹ پاکستان ایز ویل. بالکل. اب اٹ ڈپینڈز آن اس کہ ہم اس کو کتنا امپورٹنس دیتے ہیں. بالکل, امپورٹنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ ارریلیونٹ ٹاپک ہو چکا ہے. دے آر نو ون ٹو بی ڈسکسڈ. ایک وقت تھا مارنگ بی بی آتی تھیں اسلام آباد میں, ہم ان کا استقبال کرتے تھے. ہمیں تھا کہ چلو ہمارے بلوچ قوم کی بیٹی آئی ہے. لیکن جب ہم نے یہ دیکھا کہ جعفر ایکسپریس میں ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, ہمارے قوم کے بچے شہید ہوتے ہیں, اور بلوچ بھی ہوتے ہیں, سرائکی بھی ہوتے ہیں, پنجابی بھی ہوتے ہیں, ڈزنٹ میٹرز, پاکستانی ہوتے ہیں. تو
جن دہشت گردوں نے حملہ کیا ہوتا ہے ان کو جب اسٹیٹ مارتی ہے تو ان کی میتیں لینے آپ پہنچی بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے تو اس وقت سے پھر آنکھیں بند کر دی اس طرف, اس کیس کی طرف, کہ اب جو ریاست کر رہی ہے ہم ریاست کے اگینسٹ نہیں جائیں گے. ایک وقت تھا جب ہم جاتے تھے کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, لیکن تب شاید ہماری آنکھوں پہ پٹی تھی, یا مسئلہ یہ تھا کہ ریاست صحیح طریقے سے کنونس کرنا نہیں جانتی تھی. ریاست کئی جگہوں پہ ٹھیک بھی ہوتی ہے, لیکن ریاست نے جو اپنے ماؤتھ پیس آگے رکھے ہوتے ہیں وہ کنونس نہیں کر پاتے. بالکل وہ ٹکے مار ٹائپ ہوتے ہیں. ان لوگوں کو بس اپنی حکومت سے غرض ہوتی ہے, اس کے ٹھیکوں سے, ٹینڈر سے غرض ہوتی ہے. وہ ان جملوں کا, ان جذبات احساسات کا اظہار نہیں کر پاتے جو کہ ایکچولی ریاست کے ہوتے ہیں. بالکل. تو وہ وی ور ناٹ کنونسڈ ایٹ دیٹ ٹائم, ناؤ وی آر. بالکل بالکل. شیر بھائی, ایسے وقت پہ جہاں پر اپنے ثالثی کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں ایک لائم لائٹ حاصل کر چکا ہے, ایسے ٹائم پہ ایسے جو نامور نیوز آؤٹ لیٹس ہیں, دی گارڈین جیسے, ایسے آرٹیکل کو پبلش کرنا جس میں وہ یہ بھی یہ تاثر دینا چاہ رہی تھی کہ ظلم ہو رہا ہے, جو بھی زیادتیاں ہمیشہ سے وہ ان کا ایک نیریٹو ہوتا ہے. حالانکہ دہشت گردی کو اگر میں کہوں وہ ایک پولیٹیکل کور دینا چاہ رہی ہوں, مسنگ پرسن کا نام استعمال کر کے, یا پھر جو کہہ رہی ہے کہ دنیا سے مجھے کٹ آؤٹ کیا گیا. مارنگ کو تو بلیم کر ہی نہیں سکتے نا سر. صحیح. دیکھیں وہ تو کہتی ہے میں سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہوں, تو اس کی بات باہر نہیں پہنچی. یہ کہانی خود گڑی ہے گارڈین نے. تو مطلب انفلوئنسڈ ہیں جو بھی آؤٹ لیٹس ہیں. اب انفلوئنسڈ انہیں کیا لینا دینا ہے؟ اگر تو انہیں انسانی حقوق کے ناطے مارنگ سے لینا دینا ہوتا تو اس سے پہلے عافیہ صدیقی کا آرٹیکل چھپا ہوا ہوتا. مارنگ کو سال نہیں ہوا, عافیہ صدیقی کو 24 سال ہو گئے. بالکل. دیکھیں مارنگ کا اگر آرٹیکل چھپنا ہوتا تو اس سے پہلے گوانتانامو بے میں جو ہزاروں لوگ جس حال میں ہیں, اور عراق کی جیلوں میں جو سینکڑوں ہزاروں لوگ بہنوں بھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے بے آبرو کیا جاتا تھا یو ایس آرمڈ فورسز کی جانب سے, وہ سارا کچھ اویلیبل ہوتا, وہ لکھا ہوتا آرٹیکلس کی صورت میں, لیکن نہیں لکھا گیا. تو انسانی حقوق تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. انسانی حقوق یہی ہے کہ جہاں سے بلوچستان کیونکہ سونے کی چڑیا ہے, وہاں کے مائنز اینڈ منرلز انہیں چاہیے, وہاں کی آئل اینڈ گیس انہیں چاہیے, اور جب ہم لوگ خود اسے ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھماکے ہو جاتے ہیں. فیصل واڈے نے کہا تھا عمران خان کے دور میں کہ 1 لاکھ نوکریاں جنریٹ ہونے لگی ہیں ساحل سمندر کے کنارے. اگلے دن بارڈر سائٹ پہ اس کے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک ایئر اسٹرائک ہوتی ہے ایک پڑوسی ملک میں, اور میسج ڈلیور ہو جاتا ہے کہ تھوڑی سی آگے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ 1 لاکھ نوکریاں گئیں. ہم نے نہیں وہ پنگا لیا. کیوں؟ کیونکہ نو ون وانٹس کہ پاکستان فائنینشلی خود مختار ہو. ایوری ون وانٹس کہ پاکستان ساری زندگی ہمارا زر خرید غلام رہے. پاکستان ہم سے قرضے لے, اللہ کے نام پہ $1 ارب, اللہ کے نام پہ $2 ارب, اللہ کے نام پہ $5 ارب, اور اسی طریقے سے ہم خود جو کچھ پاکستان سے نہیں منوا سکتے کیونکہ پاکستانی عوام سڑکوں پہ آ جائے گی, حکمران تو ماننے کو تیار ہوتا ہے, لہٰذا IMF کے ذریعے منوا لو. لیٹس ایک پنڈ کا چودھری ہے, میں اس کے مقابلے میں الیکشن لڑتا ہوں. صحیح. میں تھوڑا سا غریب ٹائپ آدمی ہوں, میں مقروض ہوں, میں نے قرضہ دور کرنے کے لیے کسی سے قرضہ لینا ہے. پنڈ کا چودھری جو ہے نا, آپ ایک فلاحی ادارہ بنا رہے ہیں, آپ کو آگے کر دیتا ہے. یار شہیر کے پاس جاؤ, اسے بولو کوئی $1,00,000 میں تمہیں دیتا ہوں 1 سال کے لیے, تو میں تو بڑا خوش ہو جاتا ہوں. بگٹی صاحب آتے ہیں میرے پاس, شہیر میں $1,00,000 دیتا ہوں تمہیں. تو شرائط کیا ہیں؟ پہلے تو مجھے بتاؤ گارنٹی کیا ہے کہ تم واپس کرو گے. میں کہ جی میرا ID کارڈ, میرا پاسپورٹ رکھ لیں, واپس کر دوں. یا پھر آپ مجھے کہیں گے ٹھیک ہے ہم پیسے تمہیں دے رہے ہیں, تمہارے بچے اسکول نہیں جانے چاہیے کیونکہ تم فیس دو گے تو وہ پھر قرضہ کیسے واپس کرو گے. سمجھ گئے آپ؟ اچھا بچہ تمہارا اسکول جائے گا لیکن اچھے والے میں نہیں جائے گا, انگریزی نہیں پڑھے گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے چودھری صاحب نے مجھے ایک مینٹل سٹریس میں رکھا ہوا ہے. بالکل. اور میرے بچوں کو تعلیم سے دور رکھ کے اپنے بچوں کا مد مقابل وہ 40 سال پہلے سے ہی تباہ کر چکا ہے. دس از ہاؤ دے آر ڈیلنگ ود پاکستان. آپ عوام کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیں گے, آپ عوام کو بجلی پانی گیس میں ریلیف نہیں دیں گے, آئل میں, آپ چینی میں, آپ آٹے میں کوئی ریلیف نہیں دیں گے, تاکہ آپ کی عوام ٹیکنالوجی کی طرف جائے نہ, تاکہ آپ کی عوام سوچے ہی نہ کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے اور اس کو کیسے چینج کیا جائے.
آپ کی عوام اسی میں لگی رہے کہ بس 2 وقت کی روٹی کمانی اور کیسے کمائیں. تو دس از ہاؤ دے آر ڈیلنگ ود اس. بالکل. تو کبھی دے یوز ٹو ڈیل ود اس تھرو IMF, تھرو ورلڈ بینک, کبھی دے یوز ٹو ڈیل ود اس تھرو سعودی عربیہ. کوالالمپور سمٹ میں نہ جاؤ نہیں تو 24 لاکھ مزدور واپس بھیج دیں گے, اور عمران خان نہیں گیا. کبھی دے یوز ٹو ڈیل اس تھرو میڈیا ٹرائل ہوتا ہے تو انگریزی کے 4 جملے بول دیے جائے نا آپ کی حکومت کے خلاف, آپ کے سیاستدان جو ہیں ان کی شلواریں گیلی ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. بڑے لوگوں کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انگریز نے انگریزی میں ہمارے بارے میں پتہ نہیں کیا بول دیا. پہلے ڈکشنریاں کھول کے بیٹھے ہوں گے, پھر باڈی لینگویج دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جب بول رہا تھا تو وہ غصے میں تو نہیں تھا. اچھا, الفاظ کا چناؤ اس آرٹیکل میں جو کیا گیا وہ کیسا کیا گیا. تو دس از ہاؤ دے یوز ٹو پریشرائز یو. ناؤ اٹ ڈیپینڈز آن دا اسٹیٹ. کیا اسٹیٹ پریشرائز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر اسٹیٹ کے بھاڑ میں جاؤ تم وہ ہمیں انسانیت کا درس دو گے, بس پھر اس کے بعد وہ آپ کو بلیک میل نہیں کریں گے. ایران کو کیا نا بلیک میل. 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, اگر ہماری بات نہ مانی, گھٹنے نہ ٹیکے, تمہاری فوج نے ہتھیار نہ ڈالے تو we'll make a hell out of it and thank you very much for your attention to it, to this matter. یہ ٹویٹ ہوتی ہے ٹرمپ کی. 12 گھنٹے گزرتے ہیں, ایران نے کہا آؤ پتر. وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو 5 دن کی مہلت دے رہا ہوں. وہ کہا آ جاؤ. پھر اس نے کہا نہیں میں 10 دن کی مہلت دے رہا ہوں. آ جاؤ. نہیں میں 3500 میرینز جو ہے وہ لینڈ کروا دوں گا یہاں پر تھرو پیرا ٹروپرز. آ جاؤ. ایران کی عورتیں نکل آئیں بندوقیں لے کے. انہوں نے کہا اچھا یہ تو آؤٹ آف سلیبس آ گیا معاملہ. ہم سمجھتے تھے ایران کی عورتیں جو ہے نا وہ دوپٹے اتار کے ہمارے حق میں نکل آئیں گی یا بندوقیں لے کے نکل آئیں گی ہمارے مقابلے میں. جب ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے نا, پھر ٹرمپ کہتا ہے جی مذاکرات ہوں یا نہ ہوں ہم 2 سے 3 ہفتوں میں ایران چھوڑ کے جا رہے ہیں. بالکل. ہمارا اگلا ٹارگٹ کیوبا ہے. مطلب اگلا ٹارگٹ کیوبا ہوگا تاکہ کوئی پوچھے ہی نہ. کیوبا میں بم برسائیں گے, لوگوں کو تباہ کریں گے, سارے لوگ کہیں گے ہائے مر گئے ہائے مر گئے. کوئی پوچھے گا نہیں ایران میں تم شکست حاصل کر کے گئے. توجہ ہٹانی تھی اس کے جزیرے سے جہاں جا کے منہ کالا کرتے تھے, تو وہ توجہ تو ہٹ گئی. بالکل. اس کے لیے چاہے اس کی بلی چڑھیں لاکھ لوگ, کروڑ لوگ, 10 کروڑ لوگ, ان کی زندگیاں تمام ڈزنٹ میٹرز. صاحب بہادر جو ہیں وہ سکون سے رہنے چاہیے. دس از ہاؤ دے آر بلیک میلنگ پاکستان. بالکل. اور پاکستان نہ بلیک میل ہوگا اور نہ اسے ہونا چاہیے, اور سیاستدانوں کو تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسے معاملے میں خواجہ آصف جیسے لوگوں کو رسپونڈ کرنا چاہیے. خواجہ آصف سے مجھے بڑے اختلافات رہے ہیں, لیکن وہ بڑا بلنٹ پولیٹیشین ہے اس معاملے میں. وہ دب جاتا ہے اگلے کو. بالکل. اغوانی بھائی ہمارے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا جی تم جو نا بندے بن جاؤ نہیں تو پھر ہم وہ کریں گے تو تمہیں لگ پتہ جائے گا قطر میں. خواجہ آصف اٹھ گیا, اس نے کہا پہلے تم وہ کر لو نا اس کے بعد پھر بات کریں گے. کہ نہیں ہم نہیں کریں گے, آئیں بیٹھے. تو ہمیں ایسے لوگ چاہیے اس کو رسپونڈ بیک کرنے کے لیے. اور میں کہتا ہوں حافظ صاحب کو کہ خواجہ صاحب کے اس معاملے میں ذرا فری ہینڈ دیں. بالکل. شیر بھائی یہاں پر میں سوال کروں گا کہ رسپانس آپ کے لحاظ میں کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ بیرونی قوتیں اندرونی مسئلوں میں مداخلت کر رہی ہیں جس طریقے سے ابھی آرٹیکل کی بات کروں. فارورڈ ان کو بلائیں, سو کر دیں کورٹ میں. انہیں کہ ادھر آؤ بھائی, آرٹیکل پہنچا کہاں سے تمہارے پاس. بالکل. تم پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہو, ادھر آؤ نا, جرمانہ ہر جانا فلانا ڈھمکانا, تمہارے ادھر آؤٹ لیٹس کون ہے, تمہارا سورس کون ہے, پکڑو انہیں. You could have done lot of things. تھوڑی سی دلیری چاہیے ہونی. جی آزادی صحافت, چنگی آزادی صحافت. امریکہ کا جو کیا کہتے ہیں منسٹر آف وار ہے, وار منسٹر, جیسے ڈیفینس منسٹر تھا اسے وار منسٹر بنا دیا. وہ کہتے ہیں ہم ساری میڈیا آؤٹ لیٹس کے لائسنس کینسل کر لیں گے جو ہماری اسٹیٹ کے اگینسٹ رپورٹنگ کر رہی ہے. وہ اگر آزادی صحافت کو نہیں مانتے تو ہم تو انہی کے ڈر سے صحافت کو آزادی دے کے بیٹھے ہوئے کہ جی وہ کیا سوچیں گے, خامیازہ بھی بھگت رہے ہیں. بالکل. ہاں بھگت رہے ہیں ڈیفینیٹلی. تو انہیں کہ آ جاؤ بھائی, تمہیں یہ پہنچا کہاں سے, تم ہمارے جیلوں تک پہنچ گئے ہو, کل کو تم ہماری نیوکلیئر سائٹس تک پہنچے ہوئے گے, تو ہمارا سیکورٹی رسک بن گیا. نیشنل سیکورٹی رسک کے نام پہ پھر کرے وہ کام جو امریکہ کرتا ہے. رسپونڈ بیک کریں تمام آؤٹ لیٹس کو. ایک وقت تھا جب آپ نے سارے وائس آف امریکہ ٹائپ کی ساری آؤٹ لیٹس بند کر دی تھیں, جب بدماشی نہیں چلے گی. چودھری نثار کا دور تھا, اور جتنی این جی اوز تھیں اینٹی آئی پاکستان کام کر رہی تھیں, ادھر بظاہر تو راشن دیتے تھے, آٹے کے تھیلے دیتے تھے,
اندرون خانہ اور ان کی ایکٹیویٹیز تھی. چودھری صاحب نے ساروں کو بین کیا, صحیح. اس نے ڈنڈا دیا ساروں کو. بڑے لوگوں نے چیخیں ماری, چودھری کے اگینسٹ لوگ ہو گئے, ایون نون لیگ کے لوگ اگینسٹ ہو گئے, اور یہ شروعات تھی چودھری نثار کے اگینسٹ. آج وہ تنہا کھڑا ہوا ہے پورے پنڈی میں. جو وہ مسلم لیگ, تو وہ مسلم لیگ رہی بھی نہیں نا. وہ جو اصل لوگ تھے نا, خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ, کہ جب ہندوستانی پرائم منسٹر آتا تھا, سعد رفیق ایم ایس ایف کا صدر ہوتا تھا, مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا, وہ لاہور بند کر دیتا تھا کہ ہندوستانی پرائم منسٹر آگے دکھائے, ادھر نہیں آئے گا. وہ اے ٹی آئی اور جمعیت کو ساتھ ملاتا تھا, مشترکہ احتجاج ہوتا تھا. تو وہ بھی غریب کھڈے لائن لگ گیا, تو چودھری نثار بھی کھڈے لائن لگ گیا. ایسے جو لوگ ہوتے, جس طریقے سے اعتزاز احسن بابر اعوان جیسے لوگ پیپلز پارٹی میں کھڈے لائن لگ جاتے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوگر جیسے لوگ کھڈے لائن لگ جاتے ہیں. جو آزاد لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ان سیاستدانوں کا مستقبل پھر انفارچونیٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن ایسے لوگوں کو اگر آپ موقع دیں, انہیں کھلی آزادی دیں, تو وہ ملک کو اگر بہتر نہ بھی کر سکیں, کم از کم ستیہ ناش نہیں کریں گے. صحیح بات ہے, وہ بالکل تباہ نہیں کریں گے. بالکل. شیر بھائی, آخر میں آپ کا ٹیک لینا چاہوں گا. جو مڈل ایسٹ میں چیزیں چلیں, آپ کو واقعی لگتا ہے کہ 2 ہفتوں میں یہ جنگ ختم ہونے جا رہی ہے, یا پھر تھوڑا گیپ لے لیا ہے تاکہ وہ ٹروپس بھیج سکیں؟ نہیں, ایران یہ چاہتا ہے کہ بھائی جان اب جنگ جو ختم ہوگی وہ ہم کریں گے, آپ نہیں کریں گے. صحیح. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج بولے جنگ ختم ہوگی, اگلے ہفتے پھر آپ جو ہے نا وہ کوئی رشتہ بھیجا تیاری کر کے آ جائیں. نہ, اس طرح نہیں ہوگا. اب آپ بھائی جان روس کو, چین کو, اور شاید پاکستان کو, 2-4 اور ملکوں کو بیچ میں بٹھائیں گے, اور وہ گارنٹی دیں گے. صحیح. اور اس کے بعد پھر آپ سے بات ہوگی. نہیں تو بھائی جان آئے, مطلب ٹرمپ اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا. نو, وہ تو فیس سیونگ کب سے مانگ رہے ہیں, مہینہ ہو گیا. وہ تو سمجھا تھا کہ 48 گھنٹوں میں ہم جئی تئی پھیر دیں گے اور یہ گھٹنے ٹیک دیں گے. صحیح. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کا پالا کس سے پڑا. ابھی وہ تھوپ رہا ہے کہ جنگ تو وہ کیا کہتے ہیں, فارن منسٹر نے لانچ کروا دی. کوئی کبھی کسی کو کہہ رہا ہے نیتن یاہو نے ہمیں آگے راہ لگا دی, کبھی کہتا ہے ہمارا منسٹر آف لا جو ہے وہ بے وقوف ہے, وہ مجھے آگے چل رہی ہے. بلیم گیم چل رہی ہے. بالکل بالکل, یہ معاملہ ہے. چلیں شہر بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین, آپ شہید سیالوی صاحب کو سن رہے تھے. بلوچستان کے حوالے سے بھی چیزیں ڈسکس کی, جو بھی آرٹیکل سامنے آئے مارنگ لانگو کی طرف سے, دی گارڈین نے اس کو پبلش کیا ہے. اس حوالے سے کافی ساری چیزیں متنازع ہیں, وہ ہم نے ڈسکس کی ان کے ساتھ. آگے مڈل ایسٹ جو کرائسس چل رہی ہے مڈل ایسٹرن, اس حوالے سے بھی کچھ نئے ڈیولپمنٹس ہیں, اس پر بھی کافی اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ.